पाकिस्तान को IMF के आगे गिरवी रख दिया है, ये वो स्टेटमेंट है जो हम हमेशा से सुनते थे, लेकिन आज हमने इसकी प्रैक्टिकल मिसाल देखी जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि फ्लड अफेक्टीज को रिलीफ देने के लिए बिजली के बिलों में हम IMF से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम आज़म चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, ये स्टेटमेंट को आप किस तरह लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, ये बड़ा अफसोसनाक है कि आज हम अपनी ही आवाम को अपनी मर्ज़ी से रिलीफ नहीं दे सकते। ये देखें ना, एक तरफ सैलाब ज़दगान वो बदहाल हैं, उनकी मुआशी बदहाली है, दूसरी तरफ हमें हुकूमत की बेबसी नज़र आ रही है कि आपने बिजली के बिलों में उनको रिलीफ देना है। पहले बात तो यह है कि जब ये सैलाब आया है वो लोग बेचारे बेघर हो गए हैं, उनके बिजली के मीटर वो पानी में डूब गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि बापडा के एहलकार, जो कि आपको पता है ना, बिल के ऊपर तस्वीर होती है मीटर की, वो मीटर रीडर जब जाता है वो तस्वीर उतारता है और वो फिर बिल भिजवाया जाता है। तो ये बिल कैसे आ गए हैं? वो बेचारों के तो घर डूबे हुए हैं। कौन सा मीटर रीडर था जिसने वहाँ पे पानी के अंदर उतर के उनके मीटर की तस्वीरें बनाई हैं और फिर बिल भिजवाए? अच्छा, उनको बिल आ चुके हैं हज़ारों रुपए के हर बंदे को, ऊपर से उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से बिजली के बिल हैं। अब हुकूमत की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बयान आया, ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि अपने सबॉर्डिनेट्स को उन्होंने कहा, अपनी कैबिनेट को, कि आप IMF से बात करें कि हम इनको रिलीफ देना चाहते हैं। अब ये इस नहज पर हम कैसे पहुँचे? देखिए, 1958 से हमने IMF से कर्ज़े लेने शुरू किए हैं और आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, उसका एक एक बाल वो मकरूज़ हो गया IMF का, और हम IMF की बाकायदा इतने मरहूने मिन्नत हो गए हैं, बल्कि ग़ुलाम बन चुके हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले नहीं कर पा रहे। हर हुकूमत, जो सियासी पार्टी है, इक़्तिदार में आने से पहले वो नारा लगाते हैं कि हम IMF के चुंगल से निजात हासिल करेंगे, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो बेतहाशा कर्ज़े ले लिए जाते हैं। और हर हुकूमत जब जाती है, पता चलता है कि 6-8 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में मज़ीद हमारे सर के ऊपर वो चढ़ा के जा चुके हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमारी तारीख में कर्ज़ा लिया था वो पीपल्स पार्टी ने लिया 2008 से 2013 तक। वो गालबन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त जो कर्ज़ा लिया उसका मैं आपको बताता हूँ, 7.72 अरब डॉलर। ये सबसे ज़्यादा कर्ज़ा था जो एक हुकूमत ने लिया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई 2013 से 18 तक, उन्होंने 6.5 अरब डॉलर कर्ज़ा लिया। उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उन्होंने 2018 में उन्होंने 6 अरब डॉलर कर्ज़ा लिया। उसके बाद ये PDM 1 की हुकूमत आई। PDM 1 हुकूमत के दौरान जो एक छोटा सा उनका दुरानिया है, उस दौरान तकरीबन 4 अरब से ज़्यादा, 4 अरब डॉलर से ज़्यादा कर्ज़ा उस वक्त लिया गया। और 2023 में ही एक अगला प्रोग्राम जो साइन किया गया, जो 2025 से शुरू हो रहा है, 27 तक मुकम्मल होगा, 7 अरब डॉलर मजीद ले लिया गया। आपको पता है मजमूई तौर पर ये कर्ज़ों का वॉल्यूम कितना हो चुका है हमारे ऊपर? 126 बिलियन से इस वक्त तजावज़ कर चुका है, और जब ये प्रोग्राम मुकम्मल होना है मौजूदा, तो 131 अरब और 68 करोड़ डॉलर हमारे ऊपर चढ़ चुके होंगे। और यही वजह है कि हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं कर पा रहे। अब होता यह है कि जब आप बिजली या गैस या इस किस्म की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो भी हैं, जो आपने IMF के प्रोग्राम के साथ उनकी कमिटमेंट्स की हैं, नथी कर रखी हैं, उनके अंदर जब भी आप कोई रद्दोबदल करेंगे, आप किसी कीमतों में कमी बेशी करना चाहेंगे या आप अपनी आवाम को रिलीफ देना चाहेंगे, तो आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जाके उनसे इजाज़त लेंगे, उनसे पूछेंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जब आपके साथ एग्रीमेंट किए थे, उन्होंने आपको उसमें बांध दिया है और उसमें आपको जकड़ लिया है बुरे तरीके से कि आप उनके जो मार्कअप उनको आपने देना है, सबसे पहले उसको इंश्योर करेंगे। उसके बाद वो इजाज़त देंगे कि क्या एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं, या जो गवर्नमेंट प्लान बना रही है, अगर फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट कहती है कि हम अपने डेवलपमेंट फ़ंड में से कट लगा के पैसे देते हैं, तो फिर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट उनको कहती है कि हम जो बहुत छोटे गरीब लोग हैं, जिनका 200 या 300 यूनिट तक बिल है, हम सिर्फ उनको एक मुद्दत के लिए, 2 माह के लिए, 1 माह के लिए या 3 माह के लिए रिलीफ देना चाहते हैं, तो वो फिर भी वो एग्री हो जाते हैं।
لیکن اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم یہ ریلیف جو ہے یہ 3 ماہ کے لیے پورے پاکستان کو دینا چاہتے ہیں تو وہ کبھی ایگری نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں غریب آدمیوں کو تو شاید تھوڑا سا فائدہ پہنچے. اس میں جو امیر لوگ ہیں، جو صنعت کار ہیں، جو بڑے ذمہ دار ہیں، جن کے بڑے کاروبار ہیں، جہاں پہ بجلی زیادہ کنزیوم ہوتی ہے، ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. جو غریب آدمی ہے وہ تو بیچارہ 200-300 یونٹ والا ہے، اس کو تھوڑا فائدہ ہوگا. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا سوچنے کی بات ہے کہ ہم IMF کے چنگل میں اس حد تک جکڑے گئے ہیں کہ نہ انہیں حکومت جو ہے وہاں پہ ریلیف دے پا رہی ہے، نہ ان کے وہ بجلی کے جو بل ہیں اس کو روک پا رہی ہے. حتیٰ کہ میں تو اس چیز پہ بھی حیران ہوں کہ آج کے دن تک ان کے لیے ہم یہ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں ریلیف ایکٹیویٹیز، پریکٹیکلی ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا. آپ جا کے دیکھیں سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، خواتین بیچاری سڑکوں پہ وہ اینٹوں کے چولہے بنا کے اس کے اوپر کھانا بنا رہی ہیں، اور ان کے پاس کھانے کے لیے ہے بھی کچھ نہیں. کل جو صاحب حیثیت یا صاحب ثروت لوگ ہیں وہ وہاں پہ کچھ پہنچا دیں تو وہ بیچارے پکا لیتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں. حکومتوں کی جانب سے کیا ہو رہا ہے کہ اتنے ایک ڈبہ دیا جاتا ہے جس کے اندر تھوڑی سی بریانی یا ایک آدھ کیلا یا ایک آدھ سیب، اس سے وہ بیچارے کیا گزارا کریں گے، یا ان کے بچے کیا اس سے نیوٹریشن حاصل کریں گے، ان کا پیٹ کیسے بھرے گا. تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور اس میں اس موجودہ حکومت کو اس کو چاہیے کہ یہ چاہے یہ ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے کٹ لگائے، چاہے یہ کسی اور مد میں سے کٹ لگائے، سب سے پہلے ان کو ریلیف دے. دیکھیں بڑا آسان تھا، بجلی کے اوپر اتنا مشکل نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال حکومت نے ایک قدم اٹھایا تھا IPPs کے اوپر، اس پہ دوبارہ ان کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو ریویو کیا جا رہا تھا. اگر IPPs کا جو دباؤ ہے ہمارے اوپر، جو سرکولر ڈیٹ ان کا اربوں روپیہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، اگر IPP سے جان چھڑا لی جائے تو ہمارے یہ والے مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں. ہم بجلی ویسے ہی ہماری سستی ہو جائے گی، اور کسی بھی حکومت کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ IMF سے پوچھنے جائے جی کہ ہم کیا اپنے غریب لوگوں کو ریلیف دے دیں. سر آپ نے بات کی، یہ جب سے میں نے وہ فگر سنا ہے میرا دل بیٹھا ہوا ہے. 126 ارب ڈالر کا آپ نے بتایا، ایک فگر بتائی. یہ پیسہ سارا گیا کہاں ہے ڈی پاکٹس کے علاوہ؟ دیکھیں یہی تو ایک پاکستان میں سب سے بڑا کویشچن یہی ہے کہ جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ، اس کی لیکیج، وہ کرپشن، اور کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ عوام پہ لگا ہو. کبھی ہمیں وہ پیسہ نظر نہیں آیا کسی بھی پروڈکٹیو کام پہ وہ خرچ ہوا ہو. اگر لاہور کے اندر جو زیادہ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے تو یہ IMF کے پیسے نہیں ہیں، اس میں CPEC کے پیسے زیادہ ہیں. چاہے آپ کی اورنج لائن ٹرین ہو، چاہے آپ کی میٹرو ہو، کچھ روڈز بھی ایسی ہیں جو CPEC کے پیسوں سے، چائنا کے جو قرضے ملے ہیں ان سے وہ بنائی گئی ہیں. اب جو IMF کا قرضہ آتا ہے تو وہ یا مارک اپ واپس کرتے ہیں یا وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. وہ نہ ملک کے کام آتا ہے نہ اس قوم کے کام آتا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کے جو ریزروز ہیں وہ ان کو آپ مینٹین کرنے کے لیے ان سے قرضے لے رہے ہیں. دوسرا آپ کے جو دوست ممالک ہیں جس میں سعودی عرب ہے، چائنا ہے، UAE، قطر ہے، ان کے پیسے آپ کے پاس پڑے ہیں ریزروز کے اندر. آپ وہ دکھا کے آپ صرف کہتے ہیں کہ ہمارے ریزرو میں پیسے ہیں تو آپ جو ہے نا بینک کرپٹ ہونے سے بچ رہے ہیں. لیکن یہ ایک مستقل حل نہیں ہے. قرضوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھر چلانا ہو نا وہ قرضوں سے نہیں چلتا. نہ ہی گھر کی جو چیزیں ہیں وہ بیچ کے گھر چلا کرتے ہیں. اس کو چلانے کے لیے آپ کو کوئی مستقل بنیادوں پر کوئی ایسا سلسلہ کرنا پڑتا ہے جس سے انکم آئے اور وہ گھر چلے. لیکن یہاں پہ ہم ملک کو قرضوں سے اور نجکاری سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح تو ملک نہیں چلا کرتے. ہمیں ضرورت ہے ملک کے اندر جو ہیں بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں. پاکستان میں ایگریکلچر جو ہے وہ پھلے پھولے. پاکستان میں ریمیٹنس آئے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ ان کا اعتماد بحال ہو اور وہ ریمیٹنس بھیجیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو دوسرے ملکوں کے شہری ہیں ان کو ایسا انوائرمنٹ دیں کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں، یہاں پہ انڈسٹری لگائیں تاکہ یہاں پہ روزگار شروع ہو. اور ایک تو وہ عام آدمی اس کو روزگار کا فائدہ پہنچے گا، دوسرا پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہوگی. لیکن ہماری نہ اس طرف توجہ ہے نہ ہماری توجہ اپنی عوام کی طرف ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایگریکلچر کو ہم نے بائی ڈیزائن خود تباہ کیا. یہ 2 سال کے اندر اندر آپ کی ایگریکلچر بالکل تباہی کے دھانے پر پہنچ گئی ہے، اور سیلاب کی وجہ سے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکل گئی ہے. اس کے بعد آپ کی انڈسٹری ہے
آپ کی مہنگی بجلی کی وجہ سے, آئی پی پیز کی بلیک میلنگ کی وجہ سے وہ آپ کی انڈسٹری نہیں چل پا رہی, کیونکہ آپ کی انڈسٹری کو سستی بجلی چاہیے. آپ کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ سستی بجلی, سستی لیبر کے ساتھ وہاں پہ اشیاء جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ مہنگی بجلی اور مہنگی لیبر کے ساتھ جب چیزیں بناتے ہیں تو آپ اس کی جو لاگت ہے وہ آپ کی بہت بڑھ جاتی ہے, تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مقابلہ ہی نہیں کر پاتے. اس لیے آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑی شرنک ہو چکی ہیں, اور آپ کی 35-40% آپ کی انڈسٹری ویسے بند ہو گئی ہے مہنگی بجلی کی وجہ سے. اس کے بعد تیسرا بڑا جو سورس ہے آپ کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے والا وہ آپ کا ریمیٹنس تھا. آپ کے اوورسیز پاکستانی تھے. جب اوورسیز پاکستانیز کو آپ نے بالکل مایوس کر کے دیوار کے ساتھ لگایا تو انہوں نے ریمیٹنس بھیجنا بند کر دیا. اب آپ کے پاس دیکھیں امریکہ, کینیڈا, یورپ, آسٹریلیا, اپنا یو کے, وہاں سے آپ کو ریمیٹنس بہت تھوڑا آ رہا ہے. آپ کو صرف ریمیٹنس آ رہا ہے عرب ممالک سے, جہاں پہ ہمارے لوگ لیبر کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ نہ وہ وہاں پہ شہریت لے پاتے ہیں, نہ اپنی پراپرٹیاں خریدتے ہیں. وہ بیچاروں نے جو کمانا ہے انہوں نے ادھر اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے, پاکستان میں پیسے بھیجنے ہیں, یا چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کر لینی, کسی نے پلاٹ لے لینا ہے, کسی نے گھر بنا لینا ہے. تو اس لیے آپ کا ریمیٹنس بھی شرنک ہو گیا, آپ کی ایکسپورٹس بھی شرنک ہو گئی, آپ کی ایگریکلچر بھی شرنک ہو گئی. تو اس لیے ہمیں کوئی آگے ایسا پلان بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس حکومت کا کہ پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے کس طرح ٹھیک کرنا ہے اور عام آدمی کو کس طرح ریلیف ملنا ہے. آپ نے بات کی سر عام آدمی کو ریلیف دینے کی, لیکن ساتھ آپ نے ذکر کیا ان اشرافیہ کا بھی جو کہ بجلی میں یا ہر طرح سے جن کے زیادہ فارمنگ ہے وہ لے لیتے ہیں ریلیف. تو پاکستان نے کبھی اپنی اس پالیسی کو نہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی کہ ہم اشرافیہ کو اب نہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے, اب ہم عام عوام کو ہی اپنا مین فوکس رکھیں گے؟ کرن, اشرافیہ کے اوپر پچھلے 2-3 سال سے بڑا شور مچا ہوا ہے, اور لوگ یہی تقاضا کرتے ہیں کہ جو اشرافیہ کے اخراجات ہیں جو سرکار کی جیب سے جا رہے ہیں ان پہ کٹ لگایا جائے. مثلاً اس میں جو مفت بجلی دی جاتی ہے لوگوں کو, سرکاری افسروں کو, سیاستدانوں کو, اس کے ساتھ ساتھ ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں, گھر دیے جاتے ہیں, ان کی ٹریولنگ ہے, ان کی انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے, ان چیزوں پہ جو اخراجات آتے ہیں اس کے اوپر آپ پوری قوم آپ کو سوشل میڈیا پہ وویلا کرتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن آج کے دن تک کسی کے اوپر کوئی اس قسم کا اقدام نہیں کیا گیا کہ ان کے جو ایکسٹرا اخراجات ہیں ان کو کنٹرول کیا گیا ہو. آپ ہمارے ہمسائے ملک میں ساؤتھ ایشیا میں جو آپ نے دیکھا ہے 2-3 ملکوں کے اندر, بنگلہ دیش, اب یہ نیپال کے اندر حالیہ تازہ ترین ہے, انڈونیشیا ہے, ان کے اندر جو وہاں پہ ابھی آپ کو تبدیلیاں نظر آئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ جو اشرافیہ تھی وہ شاہی زندگی گزارتی تھی اور غریب تھے, ان کے پاس کھانے کے لیے نوالا نہیں تھا. تو پاکستان میں بھی اس وقت حالات اسی نیچ پر آ چکے ہیں. حفیظ پاشا صاحب جو سابق وزیر خزانہ بھی ہیں, ماہر معیشت ہیں, انہوں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ پاکستان اس وقت جو پاکستان میں غربت کی شرح ہے وہ تقریباً 50% تک جا چکی ہے. اب 50% تک غربت کی شرح آ جائے گی تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو کیا حالات ہوں گے. ہماری 24-25 کروڑ ہماری آبادی ہے, تو 12 کروڑ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل ایک ناکام حکومت ہے اور آپ نہیں ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے. بھئی اگر آپ سے نہیں ٹھیک ہوتی تو کم از کم باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا پلان بنائیں کہ یہ ملک کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی, ملک کے عوام کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے. کوئی نہ کوئی پلان تو آپ کو دینا پڑے گا, اور اس پہ امپلیمنٹ کریں گے تو ہم بچیں گے, ادروائز ہمیں اپنا جو مستقبل ہے وہ مخدوش نظر آ رہا ہے. سیلاب, مہنگائی, عوام کو ریلیف, بجلی کے بل, یہ سب چیزوں پر اعظم چودھری صاحب نے بہت ہی معنی خیز اور ڈیٹیل گفتگو کی. اگر ہماری یہ ویڈیو گورنمنٹ کے اداروں تک پہنچتی ہے تو پلیز ان کی باتوں کو دیکھیں, سنیں, غور کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہی ہوگا سب کے لیے. آج کی ویڈیو یہیں تک تھی, آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.